अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्ज़िया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। कल हमने अपनी कहानी का इख्तिताम किया था कि जहाँ महमूद गजनवी और राजा जयपाल की आपस में जंग छिड़ जाती है। उसके बाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सुल्तान महमूद गजनवी को फ़तह होती है। उसके बाद वो राजा जयपाल को गिरफ़्तार कर लेता है और उसको अपने पास ले आता है। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को अपने पास कैदी बना लिया होता है तो उन दोनों के दरमियान मुकालमा होता है। राजा जयपाल कहता है कि मैं मज़हबों की बहस में नहीं उलझूंगा, मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं हार गया हूँ, मैं जान बख्शी की दरख्वास्त करता हूँ और ये मुआहदा करूँगा कि आइंदा आप पर फ़ौज कशी नहीं करूँगा। फिर आप अपने मज़हब का फरीज़ा समझकर मुआहदा तोड़ देंगे, ऐसा सुल्तान महमूद ने कहा। राजा जयपाल ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप कीमत बताएं। मैं इस कीमत में आपका ये ख़जाना शामिल नहीं करूँगा जो मेरे हाथ में है। सुल्तान महमूद ने कहा, ये मालिक गनीमत है। ख़जाने का मालिक गनीमत कम नहीं था। राजा जयपाल अगवानियों को साथ मिलाने के लिए बेअंदाज ख़जाना जो साथ लाया था वो सब के सब सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ लग चुका था। मुरखीन लिखते हैं कि दीगर ज़ेवरात और नकदी के अलावा हीरो के 15 हार थे, जिसमें एक की कीमत 80,000 दिनार थी। मुआहदे की रूह से तय पाया कि राजा जयपाल को रिहा कर दिया जाएगा। इसके बदले वो 2.5 लाख दिनार और हाथी तवान के तौर पर अदा करेगा। उसके नहायत अहम हुकाम को यरगमाल के तौर पर कैद में रखा गया और राजा जयपाल को रिहा कर दिया गया। सुल्तान महमूद ने पेशावर तक अपनी अलमदारी में ले गया और आपके दर खैबर और तमाम तर सिलसिला कोहे पर कब्ज़ कर लिया। ये जंग बरोज़ जुमेरात 8 मुहर्रम 394 हिजरी के रोज़ लड़ी गई और इसी रोज़ फ़तह और शिकस्त का फ़ैसला हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी इस मकबूजा इलाके के इंतज़ामी अमूर के लिए कुछ अरसा पेशावर में रहा। उसे यहाँ ज़्यादा अरसा रहना था, मगर उसकी अपनी सल्तनत के इर्द गिर्द मुसलमान हुक्मरान फिर सर उठाने लग गए थे। इसी कशमकश में सुल्तान महमूद गजनवी 1002 हिजरी के मौसम में गजनी चला गया। इसी मौसम में राजा जयपाल अपनी कौम के हज़ारों जवान बेटे और कौम के पसीने की कमाई पेशावर के मज़ाफ़ात में तबाह बर्बाद करके लाहौर में वापस आया। वो बूढ़ा तो था ही, इसकी शिकस्त ने उसे और ज़्यादा बूढ़ा कर दिया। आते ही इसने दरबार मुनक्किद किया और ये ऐलान किया कि आज से इसका बेटा अनंतपाल इसका जानशीन होगा। इस ऐलान के साथ वो राज से दस्तबरदार हो गया। उसने सबको राज महल के पिछवाड़े के बाग में चलने को कहा, खुद अपने बेटे के साथ चल पड़ा। तुम जैसे बेहतर समझोगे वैसा राज करना, उसने अपने बेटे अनंतपाल से कहा, लेकिन ये मेरी वसीयत है कि गजनी पर हमले करने के लिए ना जाना। हमारी फ़ौज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती, उनकी फ़ौजी चालें नहायत अच्छी हैं, लेकिन इसकी असल क़ुव्वत इनका जज्बा है और जोश व खरोश है, जो हमारी फ़ौज में कोशिशों के बावजूद पैदा नहीं हो सका। महमूद को 2.5 लाख दिनार की मालियत का सोना भेज देना, वरना वो तुम पर हमला करेगा और तुम्हारी फ़ौज का यही हशर होगा जो तुम पेशावर में देख आए हो। वो जब पिछवाड़े के बाग में पहुँचे तो सब देखकर हैरान रह गए कि वहाँ चिता बनी हुई थी। लकड़ियों का ये जो अंबार किसी मरे हुए की लाश को जलाने के लिए लगाया गया था, मगर राज महल में कोई भी मरा हुआ नहीं था। चिता पर तेल दिया गया था और तेल छिड़क दिया गया था और एक आदमी जलती मशल उठाए खड़ा था। राजा जयपाल किसी से कोई और बात किए बगैर तेज़ी से आगे बढ़ा और चिता पर खड़ा हो गया। उसने मशल की तरफ हाथ बढ़ाया, चौबदार ने मशल उसे दे दी। राजा ने तेल में भीगी हुई लकड़ियों का शोला रखकर आग लगा दी। उसका बेटा इसकी तरफ दौड़ा, लेकिन शोले इतने ऊंचे और इतने हैबतनाक हो गए थे कि कोई करीब न जा सका। इस तरह राजा जयपाल ने अपने आप को नहायत खामोशी से जला दिया।
تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ راجہ جے پال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ سلطان محمود کو تاوان ادا کر دے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کو دل سے اتار دے، لیکن انند پال نے جو سلطان محمود کا ہم عمر تھا، اپنے باپ کی جلتی چتا کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں غزنی والوں کو ایک پیسہ تاوان ادا نہیں کروں گا، میں باپ کا خون کا انتقام لوں گا۔ ناظرین، ملتان بر صغیر کا واحد مقام ہے جو محمد بن قاسم کے دور سے لے کر اس وقت تک مسلمان ریاست رہا ہے۔ جب مغلوں کا سورج غروب ہو گیا 11ویں صدی میں بھی ملتان اسلامی ریاست تھا اور اس کے ارد گرد ہندو ریاستیں تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب محمد بن قاسم کے بعد دوسرا مجاہد سلطان محمود غزنوی ہندوؤں سے لڑنے آیا۔ اس نے ہندوستان کے سب سے طاقتور راجہ جے پال کا غزنی پر تیسرا حملہ اس بری طرح پسپا کیا تھا کہ اس راجہ نے اپنی راجدھانی میں واپس آ کر خودکشی کر لی تھی۔ محمود غزنوی نے پشاور کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر کے پشاور کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ اس طرح اس نے غزنی اور اپنی تمام تر سلطنت کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے راجہ جے پال کو اس شرط پر رہا کیا تھا کہ وہ واپس جا کر 2.5 لاکھ دینار تاوان ادا کرے گا، وہ 50 ہاتھی بھی بھیجے گا۔ راجہ جے پال نے لاہور پہنچ کر اپنے بیٹے انند پال سے کہا کہ وہ محمود غزنوی کو تاوان ادا کر دے۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے آپ کو چتا میں جلا دیا۔ انند پال نے وہیں اعلان کر دیا کہ وہ تاوان ادا نہیں کرے گا اور اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا۔ یہ واقعہ 1002 عیسوی کا ہے۔ 2 سال گزر گئے۔ تاوان کے بجائے سلطان محمود غزنوی کو جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ انند پال اپنے باپ کی شکست کا انتقام لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ محمود غزنوی نے کہا، اور یہ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں، میں ذہنی طور پر ایسی ہی صورت حال کے لیے تیار تھا۔ میں نے جے پال کے علاقے میں اسی لیے قبضہ کیا ہے کہ اس کے ساتھی راجوں کو اور اسے مشورہ دینے والوں کو سلطنت غزنی آسمان کے ستارے کی طرح دور نظر آئے۔ میں نے اپنی سلطنت کو نہیں، خانہ کعبہ کو اور خلافت کی گدی کو محفوظ کر لیا ہے۔ راجہ جے پال مر گیا، ایک سالار نے کہا، اس کے بیٹے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ ذرا اور گہرائی میں سوچو میرے دوستو، ایسا محمود غزنوی نے کہا۔ راجہ جے پال کے مر جانے سے بت پرست ہندوؤں کا عقیدہ نہیں مر گیا۔ یہ 2 عقیدے کی جنگ ہے۔ جو ہند کے راجے نہیں لڑنا چاہیں گے تو ان کے مذہبی پیشوا اور دانشور لڑائیں گے۔ اپنے دشمن کو حقیر نہ جانو۔ یہ سوچو کہ ہم اس دشمن کو کس طرح گھٹنے بٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ لیکن ہمیں ہندوستان میں اپنا ایک اڈا قائم کرنا پڑے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور محمد بن قاسم کی سلطنت کو بحال کر سکیں۔ اڈا موجود ہے، محمود غزنوی نے کہا۔ کیا ملتان ہمارا اڈا نہیں بن سکتا؟ ملتان کا حکمران ابو الفتح داؤد بن نصر مسلمان بھی ہے اور ہمارا دوست بھی ہے۔ محمود غزنوی کے وزیر نے کہا، سلطان عالی مقام داؤد بن نصر مسلمان تو ہے، یہ نہ بھولیں کہ وہ کرامتی ہے، آپ کرامتیوں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ اس نے سلطان سبکتگین محروم کے ساتھ دوستی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ محمود غزنوی نے کہا، وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا۔ وزیر نے کہا، علی جا، دشمن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اپنی قوم کے غدار پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ ایک ایلچی کل صبح ملتان روانہ کر دو۔ محمود نے کہا، مجھے امید ہے کہ محمد بن قاسم کی سلطنت کے اس آخری ریاست سے ہمیں پورا تعاون ملے گا۔ داؤد بن نصر ہندوؤں میں رہتا ہے، وہ ان کی نیت اور عزائم کو ہم سے زیادہ اچھی طرح سمجھتا ہوگا۔ وہ ان میں گھرا ہوا ہے، وہ خوش ہوگا کہ ہم اپنی فوجیں ملتان لا رہے ہیں۔ ہمیں اس کی اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں کوئی فوجی ایلچی بھیجوں گا۔ سپہ سالار نے کہا، عاصم عمر بہتر رہے گا، ابھی جوانی کی عمر میں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہے اور خوش طبع بھی ہے۔ سپہ سالار نے کہا، عاصم جنگی اور امور کو سمجھتا بھی ہے، اور جب میدان جنگ میں دشمن کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اور زیادہ خوش طبع ہو جاتا ہے۔ یہ کمزوری نہیں، خوبی ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ وہی بہتر رہے گا تو اس کو بلا لو۔ محمود غزنوی نے ایسا کہا اپنے وزیر سے۔ میں اسے زبانی پیغام دوں گا کیونکہ اس نے دشمن کے علاقے سے گزر کر جانا ہے۔ اگر وہ پکڑا گیا تو ہمارا تحریری پیغام بھی پکڑا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ عاصم جب ملتان کے حکمران عبد الفتح داؤد بن نصر کے دربار میں گیا تو
اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس دربار کی شان و شوکت دیکھ کر اسے شک ہوا جیسے داؤد بن نصر سارے ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ وہ سلطان سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے دربار کا عادی تھا، جہاں وہ ان کے برابر بیٹھا کرتا تھا اور مشورے بھی دیا کرتا تھا۔ ملتان کے دربار میں وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا آدمی سمجھنے لگا۔ داؤد بن نصر تخت پر بیٹھا تھا، دو بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے کھڑی پنکھ جھل رہی تھیں۔ درباری یوں بیٹھے تھے جیسے بت دھرے ہوئے ہوں۔ رعایا کے ان داتا ایک آواز بلند ہوئی، سلطان محمود بن سبکتگین کا ایلچی حاضر ہے۔ عاصم عمر نے ادھر ادھر دیکھا، وہ جان نہ سکا یہ صدا کس کی تھی۔ غزنی کے ایلچی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، داؤد بن نصر نے بادشاہوں کی طرح کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ عاصم عمر نے بکھلا کر کہا، کچھ تحفے لایا ہوں، پہلے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا سلطان محمود نے تمہیں دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ داؤد بن نصر نے مسکرا کر کہا، ہمارے ہاں ایسا دربار نہیں ہوتا علی جاں۔ عاصم عمر نے کہا، سلطان کا دربار کسی خیمے میں ہوتا ہے یا کسی وادی میں جس پر چٹانوں کا سایہ ہوتا ہے، وہاں ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے کہا، یہ میدان جنگ نہیں میرے معزز مہمان، یہاں کوئی درباری میری اجازت کے بغیر کھانس بھی نہیں سکتا۔ عاصم عمر نے بڑی جرات مندی سے کہا، پھر سلطان نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں محمد بن قاسم کی سلطنت کی آخری ریاست کے حکمران کے پاس جا رہا ہوں۔ اس امید پر آیا تھا کہ چٹانوں کی روند کر اس سرزمین پر آنے اور اسلام کا پرچم لہرانے والے محمد بن قاسم کے جانشین بھی عرب کے مجاہدوں کی طرح بوریا نشین ہوں گے۔ نہیں، تمہیں کس نے بتایا کہ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں؟ داؤد بن نصر نے گرج کر کہا، ہم اس خطے کے فاتح ہیں، تم تاریخ سے بے خبر ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے دادا حمید خان لودھی کرامتی نے یہاں آ کر ملتان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی؟ پھر بھی ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ اسے محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری نشانی کہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیر نہ سمجھو، ہمارے دربار کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کا پابند نہ رہ سکا گناہ ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ عاصم عمر نے کہا، میں ان آداب سے واقف نہیں، کیا میں تحفے پیش کروں؟ اجازت ہے۔ دربار کے باہر عاصم عمر کے ساتھ آئے ہوئے 4 محافظ کھڑے تھے، تحفے ان کے پاس تھے۔ عاصم عمر نے باہر جا کر اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ تحفے اندر لے چلیں۔ ان میں بیشت قیمت ہیرے بھی تھے اور غزنی کے علاقے کی دلکش اور قیمتی اشیاء بھی موجود تھی۔ ایک تلوار بھی تھی جس کے متعلق عاصم عمر نے داؤد بن نصر کو بتایا کہ یہ راجہ جے پال کی تلوار ہے جو اس نے آخری حملے کی ناکامی کے بعد سلطان محمود غزنوی کے قدموں میں رکھی اور التجا کی تھی کہ اسے بخش دیا جائے، وہ آئندہ غزنی پر حملے کی جرات نہیں کرے گا۔ عاصم عمر نے آگے بڑھ کر یہ تلوار داؤد بن نصر کے قدموں میں رکھ دی۔ کیا مجھے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ عاصم عمر نے پوچھا۔ داؤد بن نصر نے درباریوں پر نگاہ دوڑائی تو تمام درباری اٹھ کر باہر چلے گئے، صرف 2 لڑکیاں رہ گئی جو داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی پنکھ ہلا رہی تھی۔ داؤد کے اشارے پر عاصم عمر اس کے قریب چلا گیا اور اس کے اشارے سے وہ تخت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ داؤد بن نصر نے عام انسانوں کے لہجے میں کہا، ہمیں دربار کی اس شان و شوکت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے، ہماری یہ مجبوری ہے اور آپ ایسے درباروں سے واقف نہیں، یہ آپ کی مجبوری۔ کیا آپ کوئی تحریری پیغام لائے ہو؟ راستے میں دشمن کے خطرے کی وجہ سے سلطان نے تحریری پیغام نہیں دیا۔ عاصم عمر نے یہ کہا، میں سالار ہوں، پیغام چونکہ عسکری نوعیت کا ہے اس لیے سلطان نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ جے پال ہماری سلطنت پر 3 حملے کر چکا ہے، ہر بار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس نے ہر بار وعدہ توڑا، آخر اسے خودکشی کرنی پڑی۔ اس کا بیٹا اننت پال اس کا جانشین ہے، اس نے تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا اور اب سلطان کو اطلاعیں مل رہی ہیں وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دونوں لڑکیاں داؤد بن نصر کے پیچھے کھڑی پنکھ ہلا رہی تھی، وہ عاصم عمر کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ آپ کو یہ علم ہے کہ اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے لمخان اور پشاور پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارے معاہدے کے مطابق پنجاب ہماری سلطنت کا حصہ بن چکا ہے اور یہاں لگائے گئے تمام حکمران ہمارے ہیں، ان کا کوئی حکم و فرمان سلطان محمود غزنوی کی مہر کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، مگر دونوں اس معاہدے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بیشتر اس کے یہ کہ دوسرے راجاؤں کے ساتھ اتحاد کر کے
ہم پر فوج کشی کریں۔ سلطان ان پر فوج کشی کریں جس کے دو مقاصد ہوں گے، ایک یہ کہ انہیں شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ ہند میں محمد بن قاسم کا دور حکومت واپس لایا جائے، کم از کم شمال مغرب ہند سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونے چاہیے۔ یہ کارروائی اسلام کے فروغ کے لیے ہوگی۔ ایک اسلامی سلطنت بت خانہ بن چکی ہے۔ داؤد بن نصر نے پوچھا، اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں چونکہ سالار ہوں اس لیے عسکری رنگ میں بات کروں گا۔ عاصم عمر نے کہا، ہمیں اننت پال اور بجی رائے کے علاقوں کے درمیان ایک مقام کی ضرورت ہے جسے ہم اپنا عسکری ہب بنانا چاہتے ہیں۔ رسد ہمارے قریب ہونی چاہیے۔ آپ کی ریاست چونکہ اسلامی ہے اس لیے یہاں سے عسکری بھرتی بھی کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری فوجیں آ جانے سے ہندو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے مدد ملے گی۔ سلطان کو آپ کی طرف سے یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ آپ ہمیں یقین دلا دیں کہ جب ہم پشاور سے ملتان کی طرف کوچ کریں تو آپ اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے تیار رکھیں گے کہ اگر اننت پال یا بجی رائے نے ہم پر راستے پر حملہ کیا تو آپ عقب یا پہلو سے ان پر حملہ کر کے الجھائیں گے۔ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر سلطان محمود فوج کشی کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہم انہیں روک نہیں سکتے۔ داؤد بن نصر نے کہا، میرے پاس اتنی فوج نہیں کہ میں 2 راجاؤں کی فوج کا مقابلہ کر سکوں۔ ایلچی نے کہا، اگر میں آپ کا یہ جواب لے کر سلطان کے پاس گیا تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ عاصم عمر نے کہا، میں خود بھی آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ فوج میری اور مجھ جیسے سالاروں کی قیادت میں پیش قدمی کرے گی۔ خطروں اور مشکلات کا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ میں ادھر آتے ہوئے راستہ اور ارد گرد کی زمین میں دیکھتا آیا ہوں، کھیوڑا کے چٹانی علاقے سے گزر کر آیا ہوں۔ میرے لیے یہی راستہ محفوظ تھا۔ فوج کو اس راستے سے نہیں گزارا جائے گا کیونکہ فوج کو روکنے کے لیے یہ علاقہ تیر اندازوں کے لیے نہایت اچھا ہے۔ آپ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ اپنے تیر انداز پہلے ہی اس علاقے میں بھیج دیں، یہ ہماری فوج کی پیش قدمی کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو ہمیں اپنے تیر انداز اپنی ریاست سے نکال کر ہندو راجاؤں کے علاقے میں بھیجنے پڑیں گے۔ لوغان اور غزنی راجہ جیپال کے علاقے نہیں تھے، عاصم عمر نے کہا، اور لغمان اور ہند ہمارے علاقے نہیں ہیں، مگر راجہ جیپال نے ہمارے علاقے میں فوج کشی کی اور ہم ان کے علاقے پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ یہ نہ بھولیں کہ جن علاقوں میں یہ راجہ قابض ہیں یہ سلطنت اسلامیہ کے علاقے ہیں، اگر نہ ہو تو بھی ہمیں ان علاقوں کو اسلام کے پرچم تلے لانا ہے۔ داؤد بن نصر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ کے سلطان کا مطالبہ ایسا نہیں کہ اسے فوراً تسلیم کر لیا جائے، ہمیں جنگی نوعیت کا اقدام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں گہری سوچ بچار کرنی پڑے گی اور اپنے مشیروں سے مشورہ لینا ہوگا۔ آپ کو 3-4 دن رکنا پڑے گا۔ کیا میں امید رکھوں کہ مجھے اطمینان بخشی جواب ملے گا؟ ایسا داؤد بن نصر سے ایلچی نے کہا۔ آپ ملتان کی سیر کریں، شہر کی دیواریں دیکھیں، اس کے برج دیکھیں، شاید آپ شہر کے دفاع کے لیے کوئی بہتر مشورہ دے سکیں گے۔ آپ ہماری شاہی مہمان ہیں۔ آج رات آپ کے اعزاز میں جشن منایا جائے گا اور بہت بہت ضیافت ہوگی۔ ضیافت اتنی بڑی تھی جو عاصم عمر دیکھ کر بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ محل کے باغ میں جشن اور ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ اوپر شامیانے، ارد گرد کناتیں لگائی گئیں، وہ یوں لگتا تھا جیسے سونے اور چاندی کے تاروں سے تیار کی گئی ہیں۔ یہ روشن رنگ شامیانے اور کناتوں کے چمکتے ستاروں سے مدہش ہو کر ماحول کو طلسماتی بنا رہے تھے۔ کالے رنگ کے چہرے بھی گہرے لگتے تھے۔ عاصم عمر پر ایسی پرخیف کیفیت طاری ہونے لگی جیسے وہ کوس قضا پر خرامہ چلا جا رہا ہو۔ ڈھول اور نگاڑے کی ہلکی ہلکی سر تال پر ایک نوجوان لڑکی یوں رقص کر رہی تھی جیسے کوئی حسین ناگن بین کو لے بل کھا رہی ہو۔ اس کے کندھے اور بازو اوریاں ڈھیلے ہوئے، سینے کے نیچے پیٹ کا خاصا حصہ اوریاں تھا۔ ناف کے نیچے سے ٹخنوں تک اس کا جو لباس تھا وہ ریشم کی رنگ برنگی رسیاں تھیں جو لٹک رہی تھی۔ سر کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جب رقص کی اداؤں سے بل کھاتی تھی تو اس کی کبھی ایک کبھی دوسری ٹانگ ریشم کی رسیوں میں سے ٹخنے لے کر کولے تک اریاں ہو جاتی تھی۔ اس کے جسم کا قدرتی رنگ گورا ہوگا لیکن روشنیوں کی رنگوں نے مل جل کر اسے ایسا رنگ دے رکھا تھا جو دیکھنے والوں کو مسحور کر رہا تھا۔ ناظرین، آگے کیا ہوگا؟ مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور ویٹ کرنا، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ مجھے